अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब मेराज के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन उस रात में हुआ क्या था ये बहुत कम बहन भाई जानते हैं। तो आज मैं आपको शब मेराज का वाक़या सुनाऊंगी। उस रात क्या हुआ था ये बताऊंगी। ये वो वाक़या है दोस्तों जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पलक झपकने में अपने बंदे को सातों आसमानों की सैर करवाई और उन्हें खुद अपनी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इस वाक़े का तज़किरा कुछ इस तरह फरमाते हैं, और पाक है वो ज़ात जो एक ही पल में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। दोस्तों, वाक़या मेराज माह रजब की 27 तारीख को पेश आया। इस वाक़े को इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की अगली सुबह जब सहाबा इकराम से इस वाक़े का जिक्र किया तो कुफ़ार ने आपकी बात को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात की तस्दीक में उन्हें मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र का हाल बयान फरमाया और रास्ते में मुसाफिरों के हाल से आगाह किया। उस पर जब कुफ़ार ने आपकी बताई हुई बातों की तहकीक की तो सब कुछ वैसे पाया जैसे आपने बयान फरमाया था। वाक़या मेराज को सुनकर कुफ़ार मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास तशरीफ़ ले गए और जाकर उन्हें वो सब कुछ कहा जो आपने उन्हें बयान फरमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, बिलाशुबा अगर नबी करीम ये बयान फरमा रहे हैं तो वो यकीनन सच होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मेराज के वाक़े की तस्दीक करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। वाक़या मेराज की तफसील बयान करते हुए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे बुराक पर सवार करके बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस ले गए और बुराक की रफ्तार इतनी थी कि जहाँ बुराक की निगाह पड़ती उसी लम्हे उसका कदम उसी जगह होता। यानी जब उसने आसमान की जानिब देखा और उड़ना शुरू कर दिया तो उसका पहला कदम आसमान पर पड़ा। सफ़र के बयान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे सफ़र में मेरे हमरा थे। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस जाते वक्त रास्ते में कई मुकामात पर मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हुए। सबसे पहले एक मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बुर्राक से उतरकर ज़मीन पर आने को कहा। मैंने देखा कि वहाँ कसरत से खजूरों के दरख्त थे। फिर जिब्राइल ने फरमाया, ए हबीब खुदा, यहाँ ज़मीन पर 2 रकात नमाज अदा कीजिए। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नमाज अदा कर ली तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए महबूब खुदा, आप जानते हैं आपने किस मुकाम पर नमाज अदा की है? मैंने कहा नहीं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूल खुदा, ये यस्रब का इलाका है। ये वो जगह है जो बाद में मदीना कहलाएगा। ये वो मुकाम है जब आप मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देंगे तो वो आपको सताएंगे और आप हिजरत फरमाकर यस्रब यानी मदीना में तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इस सरजमीन का तारुफ करवा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ से हम रवाना हो गए। चंद पल गुजरे थे कि मुझे एक और सरजमीन पर उतारा और फरमाया, पैगंबर खुदा, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा करें। मैंने वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, हजूर, ये वादी सिना है और ये शजरे मूसा है। यही वो मुकाम है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कलाम फरमाया करते थे और यहीं उन्हें नबूवत अता की गई। उसके बाद आगे चले और मदयन के इलाके में उतरे और फरमाया, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैंने वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर ली तो फरमाया कि ये शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है। फिर हम उससे आगे चले तो एक और मुकाम पर रुके और फरमाया, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। मैंने 2 रकात नमाज अदा की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको पता है कि ये कौन सी सरजमीन है? ये मुकाम लहम है। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। ये बहुत मुबारक मुकाम है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होना खुद अपने आप में एक अजीमुश्शान मोजज़ा है। रास्ते में अजायबात जारी थे और हम आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक किनारे पर खड़ी एक बुढ़िया ने मुझे आवाज़ दी। उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि इससे कुछ जवाब मत दीजिए और आगे बढ़िए। कुछ और दूर आगे चले तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज़ दी। उस पर भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ए हबीब खुदा,
اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا۔ اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں دی، اس لیے انشاءاللہ آپ کی امت بھی دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ بوڑھا ابلیس تھا۔ یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، گویا وہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ کے ابلیس کو نظر انداز کرنے کے سبب اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ بس دنیا اب بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی عمر اتنی ہی عمر باقی ہے، کسی بھی وقت اس بوڑھیا کو موت آ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس پر سوراخ کیا اور براق کی رسی کو باندھ کر اسے بیت المقدس چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے منتظر تھے۔ ہم سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ نفلی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے اور سونے کے لیے لیٹ چکے تھے جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء اکرام آئے اور آخر میں منبر پر گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اعلیٰ آپ کو عطا فرمایا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ افضل و رسول اور امام انبیاء ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے گئے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ وہ سیڑھی اتنی بلند تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا، بس تحد نظر اس کا پہلا قدم پڑا، یعنی اتنی تیز اس کی رفتار تھی اور وہ پہلا آسمان تھا۔ اس طرح ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے اور میرے مسجد اقصیٰ سے روانہ ہونے سے قبل ان تمام انبیاء اکرام کو روانہ کر دیا گیا تھا جو میری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوستو، انبیاء اکرام کی آمد کے بارے میں 2 رائے قائم ہیں۔ ایک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسم خاکی یعنی زندہ وجود کے ساتھ زمین پر بھیجا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں جسم مثالی دے کر یعنی بظاہر جسمانی ساحت دے کر انہیں زمین پر بھیجا، سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جسم خاکی کے ساتھ ہی زندہ آسمان پر اٹھایا تھا، لہٰذا وہ اپنے انسانی جسم کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ نماز کے فوراً بعد تمام انبیاء واپس اپنے مقام تک پہنچا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا تھا۔ ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک پہنچا کر پورا کیا، اور وہ یہ کہ ہم سب پر بھی اس بات کا اشارہ کر دیا کہ آپ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، بیت اللہ شریف کے بھی اور بیت المقدس کے بھی، اور بیت المقدس کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان انبیاء کا امام یہی نبی ہیں۔ گویا بنی اسرائیل پر یہ بات واضح کر دی کہ نبی اسماعیل کا جو قبلہ ہے پوری انسانیت کا وہی قبلہ ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ بعد میں بیت اللہ شریف پوری دنیا کی انسانیت کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر میرا استقبال آدم علیہ السلام نے کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور انہی کے ساتھ وہاں یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان ساتوں آسمانوں کی بلندیاں 7 معراجیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی، اور ان کا کتنا فاصلہ ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر ایک مسافر 500 سال تک اپنے اعتدال کی رفتار کے ساتھ چلتا رہے تو وہ 500 سال بعد اپنے پہلے آسمان پر ہوگا۔ اسی طرح باقی آسمانوں میں بھی اتنی ہی مسافت ہے۔ اتنی مسافت کا سفر چند لمحوں میں طے کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تو مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، حضور، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ دوستو، سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے۔ کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ لیکن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ اس مقام سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اس سے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ یہ مقام صریف الکلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں۔ جب میں وہاں اس مقام تک پہنچا تو مجھے ان کے تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں میں نے سنی۔ اور اس سے اوپر جب آپ گئے تو یہ آپ کی 10ویں معراج تھی اور مقام اہلیت تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو یہ مقام اہلیت تک آن پہنچے۔ تو اس طرح یہ کل 10 معراجیں ہو گئیں، یعنی ایک زمینی مقام سے 10 بلندیوں تک سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہوئیں۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے جو باپ تھے، جو نبی تھے، یعنی بابائے آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور ابو البشر بھی ہیں، اور سب سے بڑے ہیں۔ تو جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے گھر کے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں،
اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قرب قیامت کے اندر اس دین محمدی کو جو تقویت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک زمین پر تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ تو گویا یہ وہ وعدہ تھا جو نصرت کا وعدہ جو تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعا کیا کرتا تھا کہ کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے کہ ہم محمد کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمد کی نصرت کریں گے اور دین اسلام پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ملے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، ان کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، جیل کاٹی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایک دن فتح یاب ہوں گے اور پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کیونکہ ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے، اور اس لیے ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، تو ماننے والے مان گئے، جو نہیں مانے ان کو قتل کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو لوگوں کو شرک کرنے سے روکیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں سے جنگ کریں گے، لوگوں سے غزوات کریں گے اور اس میں بہت سے کفار کو قتل کیا جائے گا۔ اور بلا شبہ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور اللہ پاک نے انہیں سزا دی تھی۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو آگے خلیفہ تھے اور دوسرے جو ان کے نائب نبی تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا۔ بالکل اسی طرح اے اللہ کے حبیب، آپ کے جو نائب ہیں ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا جائے گا، اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کے سارے علاقوں کو فتح کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ آپ کے جد امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت المعمور کی طرف سے ٹیک لگائے ساتویں آسمان پر بیٹھے تھے، جس سے ظاہر کیا گیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو فرمایا اے حبیب خدا، آپ بھی اس طرح بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ تو اس طرح یہ 7 معراجیں اپنی اپنی حکمتوں میں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے۔ یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں اس طرف اشارہ تھا کہ سدرۃ المنتہا چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی۔ آپ نے بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے غزوات کیے، کفار سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد پھر مقام شریف الکلام پر پہنچے۔
اور یہ ان کی 9ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور غزوہ تبوک یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور نصارہ کے جو بادشاہ ہیں وہ تبوک لے کر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ مقام اہلیت میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور براہ راست آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مقام تھا جہاں ظاہری طور پر پورے وجود کے ساتھ آپ کی اللہ پاک سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے تو اس میں آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ دوستو، اس مکمل واقعے میں بے شمار عجائبات ہیں۔ 10ویں معراج یعنی دیدار الہی سے ملاقات کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں تجھے کس لقب سے پکاروں؟ اے میرے محبوب، مجھے بتا کہ تجھے کون سا لقب سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے عبدی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عبدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے اور وہ اس کا معبود ہے۔ دوستو، واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے آپ کو 3 تحفے پیش کیے۔ کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو نماز کا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئیں، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا، اور بس وہ 5 ہی رہ گئیں، لیکن ساتھ میں 30 روزے رمضان میں رکھنا فرض کر دیے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات کو پیش کی گئیں، اور تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شر سے بچے گی تو اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف فرما دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ان تحائف کی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اتنا عظیم بادشاہ جب اپنے محبوب بندے کو خود تحفہ دے گا تو ذرا سوچیں ان تحفوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا کیونکہ اس سال میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اور چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا اور آپ شدید غم میں مبتلا تھے، تو اللہ نے آپ کے دل سے اس غم کو بھلانے اور آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے آپ کو 7 آسمانوں کی معراج کروائی۔ کیونکہ یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف تھا، اس لیے اس کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج کے لغوی معنی سیڑھی یا پھر بلندی کے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ سب بہن بھائیوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ شب معراج میں آخر ہوا کیا تھا، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔